लगा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या व नूरल्लाह। अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। बीबी आमीना के लाल रसूल बेमिसाल साहिब जूदो नवाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने मुश्कबार है कि क़यामत के दिन उसकी दहशतों और हिसाब किताब से जल्द निजात पाने वाला शख्स वो होगा जिसने मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यद या रसूल अल्लाह। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि हमारे मुआशरे में आजकल अदम बर्दाश्त ये बढ़ता चला जा रहा है। बर्दाश्त ना करना, किसी बात पर दरगुजर ना करना, किसी की नागवार बात या नागवार अंदाज को देखना और उसको बेर ना करना, ये हमारे माशरे के अंदर बढ़ता चला जा रहा है और इसके बहुत सारे नुकसानात ये भी सामने आते चले जा रहे हैं। बाज़ औक़ात मौसम की गर्मी की वजह से या हालात की गर्मी की वजह से इंसान गर्मी में आकर कुछ ऐसे काम कर देता है कि जिनके जो नतीजे होते हैं वो बसा औकात इंतहाई सख्त तकलीफ दे हुआ करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल पर रहमत फरमाए। आज के सिलसिले का जो मौजू है वो है अदम बर्दाश्त। अदम बर्दाश्त क्या होता है, इस पर भी इंशाअल्लाह निगरान शुरा से मदनी फूल लेंगे और बर्दाश्त क्यों हमारे अंदर होनी चाहिए, इस पर भी इंशाअल्लाह मदनी फूल शामिल करेंगे। आप भी अपनी कॉल के जरिए से, अपने मैसेजेस के जरिए से, अपने व्हाट्सएप के जरिए से सिलसिले में हमारे साथ शामिल रह सकते हैं। आपकी कॉल्स को, आपके मैसेजेस को हम सिलसिले का हिस्सा जरूर बनाएंगे। एक बात करना चाहूंगा वो ये है कि आपने अगर अपने सराउंडिंग एरिया में, अपने इर्द गिर्द कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा वाकया देखा हो जिसके बारे में आपकी असेसमेंट ये हो कि अगर ये बंदा यहां पर बर्दाश्त से काम लेता और सब्र से काम लेता और दरगुजर से काम लेता तो आज उस तबाही के धाने पर ना पहुंचता जहां पर आज ये खड़ा है। कोई ऐसा वाकया आपने देखा हो तो जरूर शेयर कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी कॉल्स को हम सिलसिले का हिस्सा जरूर बनाएंगे। आइए आपको बताते हैं आज के सिलसिले के हवाले से एक मदनी गुलदस्ता आपको दिखाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़हनी कोफ्त, झुंझुलाहट और काम का दबाव, ये सब हमारे अंदाज और हमारे किरदार पर असर अंदाज होते हैं और यही सबब बनते हैं बर्दाश्त में कमी का बाइस। और यही अदम बर्दाश्त छोटी छोटी बातों को बड़े बड़े तनाजों में तब्दील कर देती है। इस वक्त कमोबेश हर दूसरा शख्स ही किसी न किसी मसले को लेकर बर्दाश्त का दामन अपने हाथों से छोड़ रहा है। बाजारों में अमूमन दौरान खरीदो फरोख्त, सड़कों पर मामूली तनाज़ा पर, घरों में छोटी छोटी बातों पर अदम बर्दाश्त के मनाजिर देखने में आते हैं। ऑफिस और पड़ोस में खिलाफ मिजाज बात होने पर बात बेबात सीख पाव हो जाना अदम बर्दाश्त ही की अलामत है। जब लोगों में बर्दाश्त ही ना रहे तो ऐसे मुआशरे बिगाड़ का शिकार हो जाते हैं। ऐसे मुआशरे को कैसे सुधारा जाए, ऐसा मुआशरा कैसे बन सकता है मिसाली मुआशरा। इंशाअल्लाह निगरानी शुरा से पूछेंगे कि किस तरह बनेगा हमारा मुआशरा, मिसाली मुआशरा। लेकिन यहां पर आपको बताते हैं आज ज़कात का निसाब क्या है। 3 जून 2017 ज़कात का निसाब चांदी के हिसाब से 37,538 रुपए। 3 जून 2017 ज़कात का निसाब चांदी के हिसाब से 37,538 रुपए। 3 जून 2017 ज़कात का निसाब चांदी के हिसाब से 37,538 रुपए। अल्लाह ताला हमें इन्फाक फी सबिलिल्लाह की तौफीक अता फरमाए और अपने अमवाल की ज़कात जल्द अज जल्द अदा करने की तौफीक अता फरमाए। ज़कात निकालें, सदका निकालें और जब फितरा देते जाएं तो दावत इस्लामी की मदनी माहौल को भी याद रखें। अच्छा हुजूर, मैंने एक वाकया देखा, सच्चा वाकया है, एक इलाके का नाम नहीं बताता, लेकिन मामला ये हुआ कि एक शख्स था, डॉक्टर था। उसका अंदाज ये था कि जब भी उससे कोई सख्त बात कहा करता था तो वो बंदूक निकाल लिया करता था। ऐसा आदमी था। एक दिन क्या हुआ, महल्ले में रहते हैं, बच्चों की वजह से कोई हल्के फुल्के मामलात
چلتے ہی رہتے ہیں. کبھی کسی نے بچے کو مار دیا, بچہ مار کھا کے گھر پہ آ گیا, تو اب بعض اوقات ماں باپ جو ہیں یہ بھی میدان میں کود پڑتے ہیں. یوں ہی ہوا کہ جھگڑا ہوا اور اس نے وہی اپنی روش کے مطابق بندوق اٹھائی اور باہر آیا, فائر کیا, ایک بندے کو لگا اور بندہ ہے کہ وہاں پر ایکسپائر ہو گیا. معاملہ جو ہے وہ گیا تھانے میں گیا, وہاں ایف آئی آر کٹی, کیس چلا. نتیجہ یہ نکلا کہ اب اس بندے کو سزائے موت ہوگی, سزائے موت ہوگی. کال کوٹری کے اندر اس کو بند کر دیا گیا. اب اس کے جو وارث ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں سلو کی. اب وہ جو جن کا انہوں نے بندہ مارا ہوا تھا وہ سلو پہ راضی ہوئے, لیکن اس بات پہ راضی ہوئے کہ جتنی تمہاری زمین ہے یہ سب تم ہمارے نام کرو گے, گھر جو ہے یہ ہمیں بیچ دو گے, تمہارا گھر ہمیں دے دو گے, اور یہاں سے جو ہے وہ آپ لوگ چلے جاؤ گے, اس شرط پر ہم آپ سے سلو کر لیتے ہیں. تو زمین بھی گئی, گھر بھی گیا, مال ڈنگر ہمارے ہاں کہتے ہیں جانوروں کو, مویشیوں کو, یہ بھی جو ہے وہ ہاتھ سے گئے اور بندہ در بدر ہو گیا. کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. ابتدا سے چلتے ہیں, برداشت کیا ہے, کیسے برداشت کرنا چاہیے, اور جو یہ واقعہ ہوا اس پر بھی آتے ہیں. یہ کہ ہم آ کے بیٹھے رہے, اطہر بھائی بھی آ کے بیٹھے رہے, آپ کی باری شروع ہوئی, آپ چلتے رہے, پھر وضاحت فرماتے رہے, اچھا زکوٰۃ کا نصاب بعد میں بتاتے رہے, پھر مدنی گلدستہ بھی بعد میں چلاتے رہے, پھر ایک واقعہ بیان کرتے رہے. ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے, ہماری باری کب آئے گی, ہماری باری کب آئے گی. تو پھر آپ ہمیں دیکھتے بھی رہے, ہم آپ کو مسکرا کر دیکھتے رہے, ہم آپ کی بات کو خندہ پیشانی کے ساتھ کوشش کرتے رہے کہ لیتے رہے. اگر یہ انداز چلتا رہے تو انشاءاللہ تعالی معاشرے میں برداشت کی قوت بڑھتی رہے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا لگتا ہے اطہر بھائی؟ ہاتھوں ہاتھ زبردست ایکسپیریمنٹ, اور اس کا نتیجہ یہ تصدیق بھی ہو رہی ہے. کیا بات ہے. چلے ماشاءاللہ, اللہ کریم آپ کے علم میں, عمر میں, عمل میں, آپ کی مسکراہٹ میں اللہ تعالیٰ اور برکت دے, آمین. اور ہمیں مزید برداشت و صبر کرنے کی ہمت و توفیق بھی عطا فرمائے. تو وہ اصل میں ہوا یہ تھا. ابھی تو باری میری آئے گی نا جی, ابھی تو ظاہر سی بات ہے, یوں ہی چلتا ہے, بڑھتے بڑھتے ہمیں تو بلا کر بٹھائے, اس سے زیادہ کہ ہم بولیں گے نا. جی بالکل ٹھیک ہے. تو اصل میں یہ تو ہم آپس میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات کر رہے تھے. اصل میں ہوتا یہی ہے کہ ایک شخص آپ کا بہت سارا وقت لے جاتا ہے, ایک شخص آپ کے ساتھ بہت کچھ کر جاتا ہے. اگر آپ کہیں کہ میں اب, چونکہ آپ کی جب باری آئے گی تو وہ سب ہو چکا ہوتا ہے, جب آپ کی باری آتی ہے نا تو وہ سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے. اب آپ کے چیخنے سے, چلانے سے یا ماردھار کر لینے سے وہ کام جو ہو چکا ہوتا ہے اس سے دوبارہ اس نے ریورس نہیں ہونا ہوتا. وہ چیزیں ہو گئیں. آپ پر کچرا گرنا تھا, گر گیا. آپ کی گاڑی کو لگنا تھا, لگ گیا. آپ کو دھکا لگنا تھا, لگ گیا. اگلے نے تاخیر سے آنا تھا, وہ تاخیر سے آ چکا. اب آپ بولو کہ تمہاری تاخیر سے آنے کی وجہ سے میں برداشت کرتا رہا. اب وہ جتنی دیر تک آپ برداشت کرتے رہے تو وہ جو برداشت کے اندر جتنا آپ نے وہ جو جمع کیا تھا نا, اس کا آنے پر سالہ آپ نے اس کے اوپر خالی کر دیا. تو اب یہ برداشت نہ رہا, یہ صبر نہ رہا, اور اس کا نتیجہ برا نکلتا ہے. اب وہ جو واقعہ جو آپ نے بیان کیا یہ بھی عدم برداشت یا بیجا غصے میں آ جانے کا نتیجہ ہے. ایسا ایک واقعہ ہمیں حاجی امین بیان کرتے ہیں, ہمارے باب المدینہ مشاہد کے جو نگران ہیں, رکن شورا ہیں, کہ عموماً اس طرح بچوں میں لڑائیاں محلے میں ہوتی رہتی ہیں. اچھا, جب محلے میں لڑائیاں ہوتی ہیں نا بچوں کی, یا بلڈنگوں میں, عموماً بلڈنگیں ہوتی ہیں 50-50, 100-100, 25-25, 30-30 فلیٹ ہوتے ہیں. ایک ایک منزل پر 3-3, 4-4, 5-5, 15-15, 20-20 فلیٹ بھی ہوتے ہیں. تو بچے کھیل رہے ہوتے ہیں کوریڈور کے اندر, تو لڑتے بھی ہیں, تو محلے میں بھی لڑتے ہیں. جب بچے لڑتے ہیں تو مائیں روڈوں پہ آ جاتی ہیں, یا مائیں لڑنا شروع کر دیتی ہیں, تیرا بچہ ہی ہو, تیرا بچہ ہی ہو, تیرا بچہ ہی ہو, تو میرے بچے کو بولتا تیرا بچہ ہی ہو. تو وہ بچے ختم ہو جاتے, پھر بچیوں کی باری آتی, پھر تیری بچی ہی ہو, پھر تیری بچی ہی ہو. تو یوں یہ دو بچوں میں لڑائی ہوئی.
ان کی دو ماؤں میں لڑائی ہو گئی. شام کو دونوں کے حضرات آ گئے. تو عموماً عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو وہ سارا وہ پتیلا خالی کرنا ہوتا ہے ان کو. تو وہ انہوں نے پھر وہ خالی کیا. جب خالی کیا تو وہ ویسے باہر سے پتہ نہیں کس موڈ میں آئے تھے. کہا ابھی میں دیکھتا ہوں کون ہے. تو اتنے میں وہ دونوں باہر نکلے. بولا تیرا بچہ ہو تیری بچی ہو تو تیری بیوی ہوں تو تیری بیوی ہوں. تو اس پر وہ دونوں کی لڑائی ہو گئی. ایک کمرے میں کیا باہر آیا اور دوسرے پڑوسی کو اس نے فائر کر دیا. وہ قتل ہو گیا, مر گیا. اللہ. اور وہ دوسرے جس نے فائر کیا تھا اس کو پکڑ کے پولیس لے گئی. کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ جب انسان انتقال کرتا ہمارے تو منہ باہر دری بچھاتے نا. تو جس کا انتقال تھا اس کے بعد دری بچھی ہوئی تھی. لوگ وہ تعزیت کے لیے آئے ہوئے تھے. تو دیکھنے والے نے کہا کہ ایک کا باپ مر گیا, ایک کا باپ جیل میں. وہ جو دو بچے جو لڑے تھے نا جن کی وجہ سے ہوا تھا, یہ دونوں بچے بھی گلی میں کھیل رہے تھے. وہی ساتھ کھیل. نتیجہ کیا نکلا؟ خرابی. تو برداشت کرنے کے سوا معاشرہ صحیح ہو نہیں سکتا, یہ بات ہے. اگر آپ مثالی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو برداشت کرنا ہی پڑے گا. ایک ذہن بنا لیں, ہر آدمی نہ میرے مزاج کے مطابق بات کرے گا نہ میرے مزاج کے مطابق وہ کام کرے گا. اس کا انداز, اس کی بات, اس کا ملنا, اس کا جلنا یہ میرے مزاج سے مکمل میچ کھا جائے یا مطابقت کر جائے ایسا کم ہوتا ہے. اور ایسی صورت میں سوائے آپ کے پاس برداشت کرنے کے, صبر کرنے کے اور کوئی چارہ اور کوئی راستہ نہیں ہوتا. ایسا ہوتا ہی ہے. اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے. جو ایک مشاہدہ ہے, مشاہدہ یہ فار ایگزامپل کہ میں کہیں جاب کر رہا ہوں, رائٹ. کسی وجہ سے میرے باس نے مجھے, میرے مینیجر نے مجھے ڈانٹا ڈپٹا یا میری کارکردگی درست نہ تھی. جو کنسائنمنٹ یا اسائنمنٹ مجھے دیا گیا تھا میں اس کو ترکیب میں نہ لے سکا, اس پروجیکٹ پہ میں صحیح انداز سے کام نہ کر سکا. آج مجھے اس پر جھاڑ پڑ گئی, رائٹ. اچھا, اب میں باس کو تو کچھ کہنے سے رہا. ہوتا یہ کہ یہ جو ترکیب, اب یہ یہاں تو میں نے برداشت کیا, ان کو میں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا, نوکری بھی بندھی ہوئی ہے. مجھے پتا ہے کہ یہاں کچھ کہوں گا تو انہوں نے تو فائر ہی کرنا ہے, اور فائر کے نتیجے میں جاب چلی جائے گی, بے روزگار ہو جاؤں گا. اچھا, یہ سنبھال کرنا لے کر آیا. اچھا, یہ پھر باہر نکلا تو اتفاق سے موٹر سائیکل پنکچر ہو گئی. یہ ایک اور طے چڑھی. موٹر سائیکل پنکچر لگوانے والے کے پاس گیا تو پتہ چلا کہ وہاں پہلی رش بہت زیادہ ہو رہا ہے. ایک اور طے چڑھی. بڑی مشکل سے اس کا نمبر آیا, آگے چلا تو رکشا نے ٹکر مار دی. یہ ایک وہ ترکیب جو تھی نا, وہ آپ کو ایک مثال بڑی پیاری زبردست مجھے اس موقع پر یاد آ گئی. بلی کو لات کس نے ماری, یہ ترکیب ہے. اچھا, پھر وہ جو سب سے نرم ملتی ہے نا, یا تو وہ بیچاری بچوں کی امی ملتی ہے یا پھر ننے منے پھول مل جاتے, وہ سارے کا سارا جو تدریج جو غصہ آ رہا ہوتا ہے نا, تو یہاں آ کر وہ ترکیب بالکل جیسے نا وہ بلوم بلاسٹ ہو جاتا, اور اس کا نتیجہ واقعی انتہائی خطرناک ملتا. اور جس طرح بھی پیکج دکھایا گیا, پیکج ہماری اس طرح نہیں, مدنی گلدستہ جس طرح دکھایا گیا, اور ماشاءاللہ آپ نے جو گفتگو ارشاد فرمائی, حقیقت پر مبنی بات ہے صاحب یہ کہ اجتماعی طور پر آج بالخصوص ہمارے وطن عزیز کے معاشرے میں جو ہم کامن ایک چیزیں دیکھیں نا, جس طرح لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہو گیا, اس نے تو بیچارے نے جیسے نہیں, مطلب کہ وہ ہر ایک نے بس وہ ٹھان رکھی ہے کہ میں نے اس ادارے کو تو درست میں نے کرنا ہے, اور اب اس نے جو بھی ترکیب بنانی ہے نا وہ خود سے آگے بڑھتا ہے. اور ترکیب اندھیرا بہت ہو گیا ہے, اب روشنی چاہیے. تو روشنی کے لیے یہ کہ میلے گلی کوچوں میں روڈ پہ نکل کر ٹائر جلا ہوتا کہ روشنی ہو جائے گی. یہاں میں ایک بات کرنا چاہوں گا. میں نے ایک چیز دیکھی, ایک واقعہ جو ہے وہ میرے ساتھ جس نے شیئر کیا اپنا, کہ بعض اوقات گھر گھرستی کے اندر جو میاں بیوی میں نا اتفاقی ہو جاتی ہے اس کی وجہ بھی عدم برداشت ہوتی ہے. ایک تو عدم برداشت ہے ان دونوں کی, یعنی میاں بیوی وہ جو جن کا آپس میں ڈسپیوٹ ہے, ایک تو یہ ہیں, ان دونوں کے اندر برداشت نہیں ہے. لیکن اس سے اگر تھوڑا نیچے آئیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے کے ماں باپ میں اور لڑکی کے ماں باپ میں دونوں میں آپس میں جو ہے وہ کلیش ہو جاتا ہے. ان دونوں کے عدم برداشت کی وجہ سے وہ جو دو اوپر ہیں وہ بیچارے آزمائش میں آ جاتے ہیں. مجھے کسی نے اپنا واقعہ یوں شیئر کیا کہ ہمارا بھی یوں ہی فیملی ڈسپیوٹ جو ہے وہ چل رہا تھا. جرگہ آ گیا جناب, مامیاں جو ہے مامے اور پھپھے جو ماموں اور پھپھا جو ہیں یہ ایک جگہ پر اکٹھے ہو گئے, دوسرے جو تھے وہ بھی اپنے میدان میں جو افراد وہ بھی لے کر آ گئے. اب بندے دو جو ہے وہ اس میں بٹھائے ہیں جرگہ مسئلے کو حل کروانے کے لیے. اب وہ جو افراد ہیں
اب جس کا مسئلہ تھا وہ لڑکا بھی وہاں پر موجود ہے، وہ کہہ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ان پہ فائر کر ان کو جو ہے وہ زدو کو الفاظ سے کر رہے ہیں اور وہ ان کو الفاظ کے ذریعے سے لتاڑ رہے ہیں۔ ایک موقع یہ بھی آیا کہ یہ دونوں پارٹیاں آپس میں گتھم گتھا ہونے لگیں، لیکن پھر ان کو بیچ میں سے جو ہے وہ بچایا گیا۔ اب جو جس کا پرابلم چل رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میرا دل اندر سے یوں کر رہا تھا، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو یہ جو معاملہ ہو رہا ہوتا ہے بعض اوقات خاندان کی طرف سے جو نظام بن رہا ہوتا ہے اور یہ ایک فیملی کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے، اس کا آپ کس طرح انالیسس فرمائیں گے؟ میں اس میں میسج دینا چاہوں گا، آپ دونوں اجازت دیں؟ جی ارشاد۔ مدنی چینل کے ناظرین کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ لڑکی اور لڑکا یعنی میاں اور بیوی، ان دونوں میں تھوڑی بہت مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان دونوں کے پیرنٹس، والدین اور خاندان والے انوالو ہو جاتے ہیں۔ اور یہ انوالو یوں ہو جاتے ہیں کہ لڑکی اپنے گھر میں بات کرتی ہے کہ بھائی میرے ساتھ یوں ہو رہا ہے، لڑکا اپنے گھر میں بات کرتا ہے میرے ساتھ یوں ہو رہا ہے، میں کیا کروں، میں اس کو کیسے سنبھالوں، میں کیسے چلاؤں۔ یہ ہمدردی لینے کی کوشش کرتے کہ کوئی ہمیں آپس میں سیٹلمنٹ کرائے۔ اس میں وہ جب دونوں کے بڑے آپس میں بات کرتے تو دونوں میں کلیش ہو جاتا ہے، جیسے کہ انہوں نے کہا۔ اچھا، اب جب یہ دونوں میں کلیش ہو جاتا ہے نا، تو اب بات جو ہے نا یہ دونوں سے نکل گئی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ دونوں دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو چلے تھے کہ یہ کوئی اچھا ہو جائے گا، یہ تو مطلب ہاتھیوں کے سر ہی ٹکرا گئے، تو اب ہمارا کیا بنے گا۔ اب یہ دونوں کے اندر یہ ہوتا ہے، میں آپ کو جو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، پلیز اس کو تھوڑا سا دل اور دماغ بڑھا کر کے، اپنے حوصلوں کو بڑھا کر کے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ اس میں ہوتا یہ کہ دونوں طرف سے ایک ضد آ جاتی ہے۔ وہ بولتے تیرے ماں باپ کو اس نے یوں بولا، بولا تیرے ماں باپ کو اس نے یوں بولا۔ اب وہ لڑکا لڑکی ان کو اب وہ دور کیا جاتا ہے، اب تو اس سے بات نہیں کرنا، ہم سنبھال لیں گے۔ وہ بولتے تو اس سے بات نہیں کرنا، ہم سنبھال لیں گے۔ تو نے جانا نہیں، ہم سنبھال لیں گے۔ تو نے بات بولنا نہیں، ہم سنبھال لیں گے۔ اب یہ دونوں، اب کانٹیکٹ ختم، دونوں میں دوریاں۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ اب یہ دونوں نے سوچا نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے گا۔ اب جب تک یہ بڑوں میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی ہے، یہ دونوں مل نہیں پا رہے۔ یا تو بڑے کیوں انڈرسٹینڈنگ کریں بھائی، وہ بول رہے ہوں گے ہم بڑے ہیں، وہ بولیں گے ہم بڑے ہیں۔ مطلب بڑوں میں ہوتا یہی ہے کہ جب بڑے انڈرسٹینڈنگ نہیں کرے تو یہ مل نہیں پا رہے۔ اچھا، اب پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اب تو بن نہیں سکتی، علیحدگی ہوگی۔ جب علیحدگی کی آواز آتی ہے تو اب نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ دونوں بیچارے اندر اندر گھٹ رہے۔ اچھا، حیا اور شرم ان کو کہنے بھی نہیں دے رہی ہوتی ہے کہ بھائی میں بیوی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تو وہ بولے میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، ہمیں معاف کر دو، ہم سے بھول ہو گئی، ہم نے آپ لوگوں کو انوالو کر دیا، ہم نپٹ لیں گے۔ نہیں، اب نہیں ہو سکتا، بات بہت آگے نکل گئی ہے، پانی وہ کیا ہے سر سے اونچا ہو گیا ہے، پتہ نہیں کتنا اونچا ہو گیا ہے سر سے، اور نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ یوں نہیں کرتی، ہمارے ساتھ وہ یوں نہیں کرتا، اور گھر ٹوٹتے ہیں۔ میں بڑوں کو مدنی التجا کرتا ہوں کہ آپ کا کام ان دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ پیدا کرا کر دونوں میں برداشت کی قوت بڑھانا تھا، نہ کہ خود ہی لڑنا تھا۔ آپ لڑ کر اپنے بچوں کا گھر برباد کر رہے ہیں۔ آپ لڑ کر بن کے بیٹھ جائیں، بلی بن کے بیٹھ جائیں، بکری بن کے بیٹھ جائیں، اب نہیں، بات تو کریں گے نہ بکری بنے، نہ بلی بنے، نہ وہ تیسرا کیا کہا، نہ وہ بنے جو بھی آپ نے کہا، انسان بنے۔ انسان کا کام اپنی انسانیت ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ ایک شخص دریا کے کنارے بیٹھا تھا، کچھ ہاتھ منہ دھو رہا تھا، تو اس کی نظر بچھو پر پڑی۔ بچھو ایسی جگہ بیٹھا تھا جہاں اس کو بہتا پانی اپنے ساتھ لے کے جا رہا تھا۔ اس نے کہا بچھو تو بہہ جائے گا۔ اس نے بچھو کو بچانے کے لیے اس کو پکڑا کہ بچھو بہہ نہ جائے نا پانی میں، پکڑا تو بچھو کا کام کیا تھا، ڈسنا، وہ تو ڈستا ہے۔ جی، بچھو نے ڈنک مارا، اس کو چھوڑ دیا نا، بچھو نے جیسے ہی ڈنک مارا تو چھوڑ دیا، جیسے ہی چھوڑا تو دیکھا بچھو پھر ڈوب رہا ہے۔ اس کو پھر رحم آیا، اس نے پھر بچھو کو پکڑ لیا، ارے یہ ڈوب جائے گا۔ اب بچھو کا کام تھا ڈنک مارنا، اس سے جیسے بچھو کو ویسے پھر ڈنک مارا، اس نے پھر چھوڑ دیا بچھو کو۔ جیسے ہی وہ بچھو ڈوبنے لگا دوبارہ اس کو رحم آیا۔ ایک شخص اس کو دیکھ رہا تھا، کہتا کہ تو عجیب آدمی ہے، یہ بچھو ہے، بچھو، یہ بچھو ہے، بچھو، بچھو کا کام تو ہے ہی ڈسنا، وہ تو ڈنکی مارے گا۔ تو بولا میں جانتا ہوں کہ جب یہ بچھو ہو کر اپنی حرکت نہیں چھوڑ سکتا تو میں انسان ہو کر اپنی انسانیت کیسے چھوڑ دوں۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں
رائی صاحب یہ حالات و معاملات کیفیات یہ آپ کیسے مطلب نہیں اس تربیت ہماری یہ فرمائیں. دیکھیں یہی کر رہے ہیں. دیکھو ابھی ہم بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں اطہر بھائی, یہ آپ صحیح فرمائیں. اطہر بھائی یہی تو چیزیں ہیں کہ مطلب کہ یہ نہیں ہوتا. اگر مثال کے طور پر ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم نہیں برداشت کر سکتے, تو بھائی آپ کو برداشت کرنے نہ کرنے کی باری بات میں آئے گی جب لڑکا اور لڑکی دونوں ساتھ رہنا چاہتے ہیں, اور ان دونوں کے ساتھ رہنے پر یہ دونوں ہیں, کوئی ایک اللہ کرے کہ بیچ کا کوئی آدمی ایسا آ جائے جو شریعت کے تقاضے پورے کر کر ان کی ترکیب بنا دے اور یہ گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں. بہت سارے گھر ہمارے ٹوٹتے اس وجہ سے ہیں, برداشت نہیں ہوتا. آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ لڑکی کی حرکت لڑکا برداشت نہیں کرتا, لڑکے کی حرکت لڑکی برداشت نہیں کرتی. اصل پرابلم یہ کہ جب یہ دونوں آتے ہیں نا, تو یہ دونوں کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم کو مطلب کہ ساتھ پلے بڑے ایک ہی گھر میں تھوڑی کو ہم نے پرورش پائی اور ہمارا نکاح ہو گیا ہے. وہ کسی اور گھر سے آئی ہے, میں کسی اور گھر کا ہوں. اس نے بھی 17-18 سال ایک زندگی گزاری ہے, میں نے بھی 19-20 سال 30 سال کی 22 سال کی زندگی گزاری ہے. دونوں کے مزاج میں کیسے مطابقت ہوگی؟ دونوں کو آپس میں انڈرسٹینڈنگ کرنے میں ٹائم لگے گا. پکانے میں, کھانے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, آنے میں, جانے میں, بولنے میں, چلنے میں, ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے میں وقت لگے گا. اب آپ شروع سے ہی بولے کہ نہیں یہ مطلب میرے سانچے میں ڈھل کیوں نہیں رہی, تو ایسا تھوڑی کو مطلب کہ آتے ہی وہ مشین کے اندر چلے گی اور ڈھل کے نکل آئے گی. یا وہ بولے کہ یہ کیسا عجیب شور میرے گلے بن گیا کہ یہ میرے مزاج کو سمجھ ہی نہیں رہا, تو ٹائم لگے گا نا مزاج کو سمجھنے میں. لیکن ٹائم لگے یا نہ لگے, آپ نے برداشت کرنا ایک دوسرے کو سہنا ہے. آپ بولو کمپرومائز پہ کیسے زندگی چلے گی؟ اگر گھر کمپرومائز پر بھی چلتا ہے تو چلائیے, کل انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. گھر میں ٹوٹنے دیجیے گا, مہربانی کیجیے. اور بڑوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے گھروں کو اپنی ضد کی وجہ سے نہ ٹوٹنے دیں. آپ کی ضد آپ کو بھی کھا رہی ہے, آپ کے بچوں کے مستقبل کو بھی کھا رہی ہے. کتنا برداشت کریں آپ؟ ایک اور بات بتائیں نا, کرتے رہے جب تک برداشت آپ کی شرعی حدود کے اندر آپ کرتے رہیں. آپ شرعی حدود برداشت کرتے رہیں. سلمان بھائی برداشت نہیں کریں گے تو یہ شہر جنگل بن جائے گا. لوگ ایک دوسرے کو کاٹ کھائیں گے, ایک دوسرے کو ماریں گے. برداشت ہی تو کرنا ہے. اگر گرمی آپ کو لگ رہی تو گرمی کیا مجھے نہیں لگ رہی یار سلمان بھائی؟ کیا آپ دھوپ میں تو کیا میں دھوپ میں نہیں ہوں؟ کیا اگر ان کی موٹر سائیکل پنچر ہے تو کیا دوسرے کی موٹر سائیکل پنچر نہیں ہوتی؟ کیا ہر پنچر والا, ہر تکلیف اٹھانے والا گھر جا کر کے اپنی بیوی کو مارتا ہے, اپنے بچوں کو کوٹتا ہے؟ کیا جا کے برتن توڑتا ہے؟ کیا ہر کوئی اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا. ایسے لوگ ہیں معاشرے میں, مگر ایسا نہیں کہ سارے کے سارے ایسے ہیں. برداشت والے, صبر والے, ہمت والے, اس طرح کی تربیت کرنے والوں سے معاشرہ بالکل خالی نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو عدم برداشت بڑھ رہی ہے, یعنی برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے, اس کا سبب کیا؟ تربیت کی کمی. وہی جو میں پچھلے 4-5 راتوں سے جو ہم مغرب کے بعد سے جو میں وقتاً فوقتاً کہہ رہا ہوں. سب گھر پہ بھی بھائی جان سب سے زیادہ جھگڑا کہاں ہو رہا ہے آپ دیکھیے, چلیں ہسٹری لے لیں. سب سے زیادہ جھگڑا آپ کو یونیورسٹی اور کالجز میں ملے گا. چلو لے لیں, ہے یا نہیں ہے؟ کالج یونیورسٹی میں بہت ڈسپیوٹ ہو رہے ہیں. ایک پہلو ہے یہ. کیسے ہو رہے بھائی؟ امتحانات میں رینجرز وہاں لگتی ہے, پولیس وہاں کھڑی رہتی ہے, یونینیں بنا کر نوجوان وہاں لڑ رہے ہوتے ہیں. اگر وہیں تربیت ہو, ایجوکیشن سیکٹر کے اندر تربیت ہو, برداشت کی بات کی جائے. اب استاد کی گھوم جاتی ہے تو وہ اسٹوڈنٹ سے بدلہ لینے پر اتار آتا ہے. اسٹوڈنٹ کی گھومتی ہے, بولے استاد کو نہیں چھوڑیں گے. یعنی 4 اسٹوڈنٹ مل کر استاد کو مارنے کے لیے چلتے ہیں یار. استاد اسٹوڈنٹوں سے بھاگتے ہیں, اسٹوڈنٹ سے ڈرتے ہیں. میں پہلے بھی 3-4 سلسلوں میں کہہ چکا ہوں, میں اب بھی دوبارہ کہتا ہوں, اور انشاءاللہ تبارک و تعالی میں اس کے مطلب کہ میں اس کو جانتا ہوں تھوڑا قریب سے, کہ ایسا ماحول دینی مدارس میں نہیں ملے گا. قرآن و حدیث جہاں پڑھائی جاتی ہے, عاشقان رسول کی جہاں اس طرح کی صحبت ہوتی ہے, آپ کو ایسا ماحول نہیں ملے. کیونکہ یہاں پر وہ ماحول ہے کہ جہاں اللہ اس کے رسول کے احکامات سکھائے جاتے ہیں, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے برداشت کے واقعات, آپ کے صبر کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں. مکے کی گلیوں میں کیا نہیں ہوا میرے آقا کے ساتھ, میرے آقا کے شہزادی کے ساتھ کیا نہیں ہوا, یہ بتائیے. ٹھیک ہے, صحابہ کرام کے ساتھ کیا نہیں ہوا, آل یاسر کے ساتھ کیا نہیں ہوا, صدیق اکبر کے ساتھ کیا نہیں ہوا, رضی اللہ تعالیٰ عنہما, کس کے ساتھ کیا نہیں ہوا, لیکن انہوں نے برداشت کیا. حتیٰ کہ میرے آقا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین ہیں, اور آپ کو سارا ماحول پتا تھا کہ بن کیا رہا ہے, آپ برداشت ہی تو کرتے رہے.
اس وجہ سے کہ مسلمانوں میں خون ریزی نہ ہو. آپ شہید ہو گئے، تلاوت کرتے کرتے آپ شہید ہو گئے، آپ محصور کیے گئے. حتیٰ کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، ہماری جان ان پر قربان، انہوں نے اپنے دونوں شہزادے حسنین کریمین کو آپ کے دروازوں پر کھڑا کر دیا تھا کہ عثمان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ان کی محبت، یہ ان کا تعلق اور یہ ان کے آپس کا اتفاق تھا. دونوں عظیم شہزادے اپنے والد صاحب کی اطاعت کرتے ہوئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر موجود ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے ان تک کوئی پہنچے گا کیسے. مگر وہ بلوائی جو تھے وہ کود کر آئے اور آ کر انہوں نے شہید کر دیا. اس کے بعد مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ یہ کیسے ہو گیا. تو آپ نے اس وقت بھی تو برداشت کیا، اس وقت بھی تو صبر کیا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو صبر تھا یہ اپنی جگہ پر ہے. اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر آپ دیکھ لیے. کربلا کے میدان میں آپ کی گود میں آپ کا ننھا علی اصغر 6 ماہ کا شہید ہو رہا ہے، برداشت ہی تو کر رہے ہیں یار. 3 دن کے بھوک اور پیاس میں برداشت ہی تو کر رہے ہیں. اتنی مطلب کہ تکالیف کے باوجود آپ مطلب کہ اپنے خیموں کے اندر جو پردہ نشین خاتون مقدس ان کو پردے کی تلقین کر کے ان کو صبر و برداشت ہی تو تلقین کر رہے ہیں. زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر و برداشت ہی کا تو درس دیا ہے. ہم جن کے غلام ہیں ان کا تو پورا سبق ہی برداشت اور صبر سے چلا آ رہا ہے. آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ صبر و برداشت کہاں سے لائیں؟ یہی وہ صبر و برداشت تھا جس نے اس معاشرے کو مثالی معاشرہ بنایا. اور مطلب کہ خیر القرون جس کو کہتے ہیں تین جو دور تھے ثلاثہ، جو 3 دور قرون ثلاثہ، جو 3 ادوار تھے، وہ 3 ادوار کے اندر آپ بنیاد دیکھیں گے. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر و برداشت کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے صبر و برداشت کیا، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے صبر و برداشت کیا، امام احمد بن حنبل روز کے 40 کوڑے کھاتے تھے، آپ نے صبر و برداشت کیا. امام بخاری علیہ رحمہ شعر بدر کیے کہ آپ نے صبر و برداشت کیا. حتیٰ کہ میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک شعر، ایک طرف آدائے دین ایک طرف ہاں دن بندہ تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود. تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی پوری زندگیاں اگر آپ پڑھ لیں صبر و برداشت سے عبارت ہے. خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا جب دیکھتی کہ ان کے بابا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس طرح ستایا جاتا تھا تو آپ کی شہزادیاں روتی تھی، یہ صبر و برداشت کرتی تھی. خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے برداشت صبر کیا، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر کیا. یہ صبر والے لوگ تھے، صبر والے خاندان تھے. کسی کا بھائی شہید ہو گیا وہ صبر کرتی تھی، کسی کا شوہر شہید ہو گیا وہ صبر کرتی تھی، کسی کا بیٹا شہید ہو گیا وہ صبر کرتے تھے، میدان جہاد میں صبر کرتے تھے. ان کو صبر کی تلقین کی جاتی تھی اور آپس کے معاملات کو بھی یہ برداشت اور صبر سے نپٹایا کرتے تھے. یہ وہ اصول، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ تعلیمات ہیں جو آج ہماری نوجوان نسلوں کو اور ہماری ینگ جنریشن کو، کرنٹ جنریشن کو یہ پہنچانے کی بہت ضرورت ہے. اور اس میں تعلیمی ادارے میں تقریباً سلسلوں میں کہہ رہا ہوں، پلیز تعلیمی ادارے اپنا کردار ادا کریں، تعلیمی ادارے اپنا کردار ادا کریں، اپنے نصاب پر نظر ثانی کریں، اپنی تربیت کے مواد پر نظر ثانی کریں، اپنے ٹریننگ انسٹیٹیوشن جو آپ نے کھولے ہوئے ہیں اس پر نظر ثانی کریں. اس میں اسلام و دین کی باتیں آنے دیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کی باتیں آنے دیں. اگر کوئی یہ بات کرنے کے لیے آتا ہے تو کہتا ہے یار اس ٹیچر کو ہٹا دو، یہ مولوی ہے، یہ مطلب کہ وہ مولوی ازم لائے گا، یہ مذہبی انداز بچوں میں ڈالے گا. بچوں میں مذہبی انداز نہ ہونے کی وجہ سے تو کلاشنکوف ان کے ہاتھوں میں آ گئیں، اسلحہ ان کے ہاتھوں میں آ گئے. آج تعصب کے نام پر ایک دوسرے کو مارتے ہیں. 14 روپے کے معاملے پر قتل ہو گیا، یہ خبر 14 روپے کے معاملے پہ قتل ہو گئے. یہ برداشت کی تو کمی ہے. مطلب کوئی صبر کو برداشت، کوئی مطلب اب اوپر سے کسی کا کچرا گر گیا، اب پتہ نہیں کس نے کچرا ڈالا ہے، اور وہ نیچے سے کھڑا ہوا سارے 6-7 منزلوں کو وہ گالیوں سے وہ لتھارا شروع کر دے گا. بھائی گر گیا، ان کو نہیں گرانا چاہیے تھا، ان کی وہ بد اخلاقی تھی. آپ پر صبر و برداشت، آپ کے پاس صبر و برداشت کے سوا چارہ کیا تھا؟ یہاں تو بس میں کسی کا پاؤں پہ پاؤں چڑھ جائے تو لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں یار. ایون کہ اگر بس والا رکے نہیں تو پیچھے بھاگ کر روک کر ڈرائیور کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. اتنی عدم برداشت ہے. پولیس والوں نے ہم کو کمپلین کی تھی کہ افطار کے لیے جو لوگ بھاگتے ہیں ہمارے پاؤں کے اوپر سے ٹائر چڑھا کر چلے جاتے ہیں. یار یہ کوئی اصول، یہ کوئی طریقے تو نہیں ہے. میں بولتا ہی چلا جا رہا ہوں آپ کے سامنے، معاشرے کی بہت بری حالت ہے، بہت بری حالت ہے. تو اللہ ہمیں وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صبر و برداشت کی تعلیمات عطا فرمائے
اور جو ہمارے ساتھ برائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کرنے کا ہمیں جذبہ عطا فرمائے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم میں صبر اور برداشت کی قوت ہوگی۔ یہ نعمت ہے بہت بڑی جو برداشت اور صبر کی قوت ملتی ہے۔ کالس لے لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام تنویر احمد اور میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ نگران شورا کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے کہ موضوع عدم برداشت، تو ہم عدم برداشت میں کیسے جو ہے طریقہ کار اختیار کریں کہ ہم برداشت کر سکیں؟ صبر کریں، صبر کریں، دین ہے ہی صبر، نیکی میں صبر، گناہ سے بچنے میں صبر، مصیبت کے بعد صبر، دین میں ہے ہی صبر۔ اور بس مطلب کہ وہ پینے کی کوشش کریں، اگنورنس پالیسی کو اسٹیبلش کریں۔ یار ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کو برا لگا، آپ کو مسکراہٹ منہ پر نہیں آ رہی، لیکن جھارنا بھی تو منہ پر نہیں آنا چاہیے نا۔ آپ بولے یار اگلے کی غلطی تھی، وہ اوپر سے چڑھ کر آ رہا تھا، پھر بھی ہم نیکی کی دعوت ہے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں مجھے اندازہ ہے کہ یہ مطلب اتنا ایزی نہیں ہے، مگر یہ محض باتیں بھی نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کروڑوں لوگ ایک دوسرے کو مار پیٹ ہی رہے ہیں، ان میں کچھ تو لوگ ہیں جو برداشت کے ساتھ صبر کے ساتھ جیتے ہیں، یار کچھ تو ہے نہیں ہے۔ جب احساس کمتری جب پیدا ہوتا ہے نا، تو وہ پھر اپنے احساس کمتری کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر احساس برتری میں بدلنے کے لیے یہ برداشت کی جو اسٹیمنا کی جو کیفیت ہے نا وہ بدل جاتی ہے۔ اور میرے سے جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا، واقعی گلی گلی، محلہ محلہ، چوک چوک، کوچا کوچا یہ پوزیشن ہے۔ اور میں کہوں کہ ہمارے وطن عزیز کی صورتحال تو کچھ اجتماعی اور انفرادی طور پر کچھ ایسی ہی نظر آتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں جو یعنی کوئی ایشو نہیں ہے، بالکل ایک چھوٹی سمپل چیز کو بھی اس طرح بھی 14 روپے کی مثال دی گئی، مگر میں دیکھتا ہوں یعنی بازار میں اور بالخصوص ہم جب اپنے مارکیٹ میں ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ٹکے ٹکے بھر کی چیزوں پر بھی لوگوں کی پوزیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ عالم و رسول عالم کہ وہ کون سا غصہ ہے، وہ کون سی چیز ہے، یا وہ کون سا کرب ہے، یا وہ کون سی مطلب جسے کہنا چاہیے کہ وہ ہڈن چیز ہے کہ جس کے سبب جو ہے نا بس وہ شروع ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اب آگ اگلی، اب آگ اگلی، اور پتہ نہیں اللہ کی پناہ کے بس بعض اوقات اس میں اثر میں تکبر بھی آ جاتا ہے۔ تکبر بھی انسان کے اندر عدم برداشت لے کر آتا ہے، خود کو برتر سمجھنا اور سامنے والے کو گھٹیا سمجھنا، یہ بھی آپ کو اگلے پر چڑھائی پر، اس کو جھارنے پر اور اس کو ڈانٹنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں غریبوں کا حال برا کر دیتے ہیں۔ آپ کو گاؤں دیہاتوں کا جو پتا آپ کو کیا حال ہے، وہ ان کے پاس زمینیں اتنی، ان کے پاس جائیدادیں اتنی۔ حضور بندے کے اوپر آپ غور کریں، یعنی کتے، پالتو کتے رکھے ہوئے، وہ جو پالتو کتے بھی کیا بلکہ وہ لڑائی والے کتے وہ پالے ہوتے ہیں، جہاں کوئی غریب آدمی جو ہے وہ آئے گا لپیٹ کے اندر، اب اس پہ کتے چھوڑ دیے، اب یوں اس کے اوپر جو ہے وہ حملہ کب تک جئیں گے؟ جوتے مارتے ہیں سلمان بھائی، یہ کب تک جئیں گے؟ یہ لوگ کتے چھوڑنے والے کب تک جئیں گے؟ یہ میں بتائیے، کتے چھوڑنے والے، یہ ظلم کرنے والے، یہ اس طرح کے مطلب کہ جیل اور قید خانے بنانے والے، غریبوں کا خون نوچنے والے، خون چوسنے والے، عورتوں کی بے حرمتی کرنے والے، ان کو سر عام رسوا کرنے والے، اور ان کی مطلب سر عام بے حرمتیاں کرنے والے، اور اپنے مطلب خود اپنا سارا وہ راج جو بنا کر بیٹھ کر جو ظلم اور بربریت پھیلا رہے ہیں، میرا سوال یہ کہ تم جیو گے کب تک؟ ایک دن تو مرو گے نا، اور اگر توبہ کیے بغیر مر گئے نا، اور یہ خلاصیاں کیے بغیر مر گئے، اللہ ناراض ہوا نا، آپ کو میں بتاؤں مر جاؤ گے، مر جاؤ گے۔ قبر میں وہ عذاب ہے، اللہ کی پناہ، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ فرشتوں کے وہ مار ہے، اللہ کی پناہ، اللہ محفوظ فرمائے۔ قبر کی آگ بڑی بڑی بھیانک آگ ہے، اللہ کی ناراضگی کوئی موڑ نہیں لے سکتا۔ دنیا میں رہ کر یہ ترم کھانیاں کرنے والوں اور یہ لوگوں کو ڈرانے دھمکانے والوں، اپنی جائیدادوں پر، اپنے پیسوں پر، اپنے تعلقات پر غریبوں کو خون چوسنے والوں، غریبوں کو خون ان کو مطلب ان کو نوچ نوچ کے کھانے والوں، ان پر کتے اور جانور چھوڑنے والوں، تم کب تک جیو گے؟ چار آدمی تمہاری واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں تو تم پھولتے ہو۔ اللہ دیکھ رہا ہے تمہارا ظلم، تمہاری بربریت، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کی ایک مار ایسی پڑے گی زمین میں دھسا دیے جاؤ گے، ڈھونڈو گے نہیں ملے گی، مرے ہوئے ہوگے، کوئی کتے کو پانی پلائے گا، تم کو پانی نہیں پلائے گا۔
تم پر کوئی رحم نہیں کرے گا کیونکہ تم نے اللہ کے بندوں پر رحم نہیں کیا. ایسا مت کرو. یہ جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو ظلم اور بربریت پھیلائے ہوئے ہیں اور لوگوں کو نوچتے ہیں, ان کا خون چوستے ہیں اور اپنی وہ چیز کو سنبھال کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ لوگ سر پر چڑھیں گے تو ہماری یہ چیزیں چلی جائیں گی, ہمارا روب چلا جائے گا. ارے روب کس چیز کا ہے؟ یہ تمہارا روب نہیں, تمہارا ظلم ہے. تم نے موت کے بارے میں کیا پڑھا ہے؟ تمہیں کیا پتا موت کیا ہے؟ موت نے بڑوں کے مزے ختم کر دیے, لذتوں ختم کر دیتی ہے موت کی باتیں. کبھی کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ سارے کام کیے تھے؟ آج کدھر ہیں؟ مزارات اولیاء کرام کے ہیں, ان کی تو قبروں کا نشان مٹ گیا. اے ظالموں کا, تو ان کی قبروں پر تو کوئی مطلب, ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے. ان قبروں کے جو رہ گئی ہیں نا وہ بھی عبرت کے لیے ہیں, اور لوگ وہاں جا کر عبرت لیتے ہیں کہ یہ کیسا, ان کی ہسٹری لکھی ہوئی ہے کیسا ظالم تھا. ہاں, تھو کرتے ہیں. یہ اولیاء کرام کی شان تھی, جو برداشت کرتے تھے, جو صبر کرتے تھے, جو ہمت والے تھے, درگزر کرنے والے تھے. ان کے مزارات بنتے ہیں. وہ کبھی داتا صاحب ہیں تو کبھی غریب نواز ہیں تو کبھی کون ہے, کبھی کون ہے, کبھی کون ہے. تو یہ اللہ کے نیک بندوں والے اوصاف اختیار کریں, اور جانوروں کی طرح چیر پھاڑ کر جینا اور مطلب ایک طاقتور کمزور پر غالب آ جائے, یہ جنگل تھوڑی ہے. انسان رہتے انسان یار, ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھو, ایک دوسرے کے ساتھ درگزر سے کام لینا سیکھیں اور مثالی معاشرہ بنائیے. ہمارے پاس کالز بھی کالز دیتے ہیں. بالکل جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسین اتاری ہے. میں ضلع اکاڑا کے ایک قصبہ مپالکے کا رہنے والا ہوں. میری عمران بھائی سے ایک ریکویسٹ ہے, ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مدنی چینل کی سالگرہ کی آمد ہے. ابھی مدنی چینل کا آغاز نہیں ہوا تھا کہ ہم نے سنا کہ مدنی چینل چل رہا ہے جس میں کوئی ایڈورٹائزمنٹ بھی نہیں ہوگی, میوزک بھی نہیں ہوگا. تو میرا ایک دوست تھا, وہ میڈیا سے اٹیچ تھا. اس نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ بغیر میوزک کے, بغیر عورت کے اور بغیر ایڈورٹائزمنٹ کے کوئی چینل چل سکے. تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ اگر امیر اہل سنت نے مدنی چینل چلایا تو انشاءاللہ عز و جل بغیر عورت کے, بغیر گانوں کے, بغیر ایڈورٹائزمنٹ کے ہوگا. الحمدللہ 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 مدنی چینل کو اب 9 سال پورے ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور میرے پیر کی عنایت ہے کہ اب تک یہ مدنی چینل بغیر میوزک کے, بغیر عورت کی نمائش کے الحمدللہ الحمدللہ پوری دنیا میں اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, اللہ نے آپ کے حسن ظن کی لاج رکھی اور اللہ تعالیٰ آگے بھی آپ کے حسن ظن کی لاج رکھے. اور جو ہم نے عزم کیے ہوئے ہیں اللہ کریم ہماری مدد کرے, ہمارے مددگار پیدا کرے. ابھی سفر بہت باقی ہے, ابھی سفر بہت باقی ہے. ابھی مدنی چینل جس کو آپ ماشاءاللہ اتنا پسند کرتے ہیں, ہم ابھی اس کے اندر اتنی بہتری لانے کا ذہن رکھتے ہیں. یہ ہمارے مجلس اور سلمان بھائی وغیرہ جانتے ہیں, یعنی ہم اتنے اس پر مشورے کرتے رہتے ہیں اور اس پر اتنا غور کرتے رہتے ہیں. ہم آئے دن مشاورتیں کرتے ہیں, مجلس سے بناتے ہیں, ذمہ دار بناتے ہیں, یہ کمی وہ کمی, تو یہ لانا. ٹرانسمیشن کے حوالے سے ابھی سے مجلس عید کی ٹرانسمیشن پر مشورے, کام ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں الحمدللہ. تو یہ سب کرتے ہیں. پھر اس کو ظاہر ہے کہ جو کچھ کرنا ہے پھر اس میں کفایت کو بھی کسی جگہ پر کہیں ملحوظ رکھنا پڑتا ہے, وہ ضروری ہوتا ہے. پھر شرعی احکام تو لازمی طور پر دیں. یعنی کہ اگر ایک چیز سلمان بھائی لاکھ روپے میں ہو رہی ہے تو ہم مشورہ کریں گے یہ 80,000 میں کیسے ہو سکتی ہے, یہ 70,000 میں کیسے ہو سکتی ہے. چندہ دینے والے اس لیے تھوڑی دیتے کہ ہم ان کا چندہ اڑاتے پھریں. وہ دیکھنا چاہتے ہیں, خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہیں, ایک بیوٹیفیکیشن ہے اور یہ سب ہوتا ہے. میڈیا کی ایک اپنی ریکوائرمنٹ ہے جس کو جو بھی میڈیا دیکھتا ہے جانتا ہے اس کو سب پتا ہے. لیکن ہم مشورے کرتے ہیں. اب یہ ٹیبل جو آپ نے جو بنا کے رکھی ہے, ہم اس کی جگہ پر جو ٹیبل آپ دیکھ رہے ہیں اس کی جگہ پر ہم اس سے مہنگی ٹیبل بنا سکتے ہیں, مگر یہ ٹیبل کس طرح کن کن پارٹس کو جوڑ کر بنائی گئی ہوگی. یعنی ہمارے یہاں تو یہ لکڑیاں بچ جاتی ہیں, وہ لکڑیوں کو بھی ہم کتنے عرصے تک استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ایسی بات, ان کی ٹیبلیں بنا رہے ہوتے ہیں, ان کے بینچز بنا رہے ہوتے ہیں, ان کا اور چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں.
تو کئی دنوں تک ہم چلا ہی رہے ہوتے، کوشش کرتے ہیں، مقصد میرے جیب سے کیا جائے گا یا میرے جیب میں کیا آئے گا، یعنی یہ کہ ہم کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے ہم کم خرچ کے اندر اچھی سے اچھی چیز لانے میں کامیاب ہو جائیں۔ امیر یہ بھی بڑا ایک پیارا پہلو ہے نا، کم خرچ کے اندر اپنے خاندان کو، اپنے معاملات کو نمٹانا، یہ بھی سم ٹائم نہیں، مینی ٹائم یہی عدم برداشت کا سبب بن جاتا ہے کہ آپ خرچہ ہی نہیں دیتے، پورا ہی نہیں پڑتا، کتنا برداشت کروں، کیا کروں، کیا کاٹوں، کیا دوں۔ یہ بھی وضو کے متعلق بڑا پیارا بات ہے۔ شورا کے سوال پر مدنی پھول بھی لیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک مدنی گلدستہ ہے، وہ بھی ناظرین کو دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں۔ برداشت کریں، برداشت کریں، یہ بھی برداشت۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا جی برداشت کریں، میں تو عرض کر سکتا ہوں۔ آپ کی کیا ہی بات ہے، وہ تو ہے نا، وہ برداشت کر یا کراس کر۔ جی مدنی گلدستہ۔ الحمدللہ 10 رمضان المبارک کو ہمارے مدنی چینل کو 9 سال پورے ہو رہے ہیں، تو اس کے شکرانے میں انشاءاللہ 10ویں رات جو کہ عشر رحمت کی آخری رات ہوگی، اس میں انشاءاللہ تراویح کے بعد با جماعت 2 نفل شکرانے کے ادا کیے جائیں گے۔ جو تراویح پڑھتے ہیں دوسری مساجد وغیرہ میں، وہ بھی آ جانا اپنے مدنی مرکز میں، اور مل کر جو مدنی چینل سے جو خوش ہو رہے ہیں، جن کو خوشی تو کروڑوں کو ہوگی، اتنا ماشاءاللہ دین پھیل رہا ہے، نمازیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے مدنی چینل کی برکت سے، تو آپ جن سے بن پڑے تو وہ باب المدینہ میں، باقی اپنے اپنے جہاں پاکستان میں تقریباً 71 مقامات پر تو 1 ماہ کا اعتکاف ہو رہا ہے ماہ رمضان کا دعوت اسلامی کے تحت، وہاں ہر جگہ انشاءاللہ 2 نفل شکرانے کے ادا کیے جائیں گے۔ جہاں جہاں پر ہو سکے شکرانے کے نوافل ادا کیے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بڑی نعمت دی ہے مدنی چینل، اور اسے 9 سال پورے ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی جی میں تو عرض کر چکا۔ تو یہ 9 سال جو الحمدللہ ہمارے پورے ہو رہے ہیں، پیر کو تراویح کے بعد انشاءاللہ ملک و بیرون ملک شکرانے کے نوافل کا سلسلہ دعوت اسلامی کے تحت ہو رہا ہے۔ میں دعوت اسلامی سے، مدنی چینل سے محبت کرنے والے جو بالخصوص باب المدینہ میں ان کو عرض کروں گا کہ اپنے یہاں سے جلدی فارغ ہو کر آپ بھی ہو سکے تو فیضان مدینہ پہنچیں، اور ان نفل نماز جو پڑھی جائے گی شکرانے کے، اس پہ شرکت کریں، انشاءاللہ کچھ مدنی پھول بھی دیے جائیں گے اللہ کی رحمت سے۔ تو جہاں جہاں اسلامی بہنیں اپنے گھروں میں، میری مدنی التجا ہے کہ شکرانے کے نوافل ضرور ادا کریں اور اس نعمت پر شکر ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں زوال نعمت سے بچائے اور مدنی چینل مزید بہتر طریقے سے امت کی خدمت کرتا رہے۔ آمین آمین آمین۔ یہ گھر میں جو آپ نے جو خرچے پانی کا کہا نا، یہ بات ہے، کم اخراجات پر، یا اگر کوئی مرد کفایت شعری کرنا چاہتا ہے تو اس کو بہت زیادہ طنز و تنقید و طعنے کا نام وہ شکار کیا جاتا ہے، اور پھر اس پر اس کی ان تمام تو کوالٹی کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ ارے ایک تو نا آپ نے فرمایا کہ کفایت کرنا چاہتا ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ ہمارے معاشرے کی کیفیت یہ ہے سب کہ ایک پرسنٹیج ہے ٹھیک ٹھاک کہ جن کی سیلری اس کیفیت کی حامل ہوتی نہیں بیچاروں کی، وہ بڑی مشکل سے وہ نا سفید پوشی میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور سم ٹائم جبکہ گھر والوں کو بھی اس بات کا پتہ ہوتا ہے، مگر وہی والی بات ہے کہ شاید وہ بچوں کی امی یا بچے، ان کی بھی ننی منی جو خواہشات ہوتی ہے وہ پوری نہ ہونے پر بھی جو ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے نا، جس کی وجہ سے بھی بلاسٹ ٹینشن ہو جاتا ہے۔ برداشت کریں، تانا نہ دیں، طنز نہ کریں، اور درگزر سے کام لیں، اور ان کی کم آمدنی میں ان کو ہمت دلائیں کہ آپ مطلب کہ ہمت میں رہیں، ہم انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح گھر میں اگر کوئی ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، گھر میں دیکھیں بچوں کے ساتھ جب آپ رہیں گے نا تو کچھ نہ کچھ گھر میں ہوتا ہی رہے گا۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ پورا دن گھر سے باہر رہا، بس میں بھی کچھ ہوا، گاڑی میں بھی کچھ ہوا، روڈ پہ بھی کچھ ہوا، دفتر میں بھی کچھ ہوا، تو پھل کی دکان پہ بھی کچھ ہوا، یہ سارا کچھ ہوا، یہ سارا جمع کر آ کر کے اس نے آپ کو انڈیلا ہے کہ میرے ساتھ باہر کیا کیا ہوا، میں نے 10-12 گھنٹے باہر کیسے گزارے ہیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو نہیں انڈیلتے، یہ جو بھی ہوتا ہے اپنے سینے کے اندر رکھتے ہیں۔ آپ نے بھی 10-12 گھنٹے اپنے گھر میں گزارے ہیں، لیکن آپ نے 10-12 گھنٹے گھر میں گزارے اور ایک ایک پریشانی کو پانی کی طرح گلاس بھر کر وہ گلاس میں ڈالتے رہے، جگ میں ڈالتے رہے کہ پورا جگ جو اس کے آنے کے پر میں اس کے اوپر انڈیلوں گی، اور پھر اس سے میں جواب اچھا وہ بولے گا اچھا اللہ تعالیٰ صبر دے، اللہ دے، ماشاء اللہ۔ تو یہ کیا کچھ بولو تو صحیح، تو یہ بول تو رہا ہے، کیا کرے، بول تو رہا ہے، کیا دھمال کرے گا یہ؟ ہمارے ساتھ بات کرنے کا ٹائم ہی نہیں آپ کے پاس۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، برداشت کریں، اللہ کریم
آپ کو برداشت دے، اللہ ہم سب کو برداشت دے، اللہ مردوں کو بھی برداشت و صبر عطا فرمائے تاکہ وہ اس طرح کی اچھا اب یہ ہو گیا تو مردوں کو چاہیے کہ برداشت کریں، لڑے نہیں. تم کو جب دیکھو یار جب دیکھو تم کو ایک ہی کو کہانی ہے، کوئی دوسرا کو ہے ہی نہیں موضوع، تو اب ٹھیک ہے اس کے وہ ایک ہی کہانی ہے، اس کے وہ ایک ہی موضوع، تو بچے بھی تو ایک ہی ہے نا، گھر بھی تو ایک ہی ہے، لے دے کا ماحول بھی ایک ہی ہے. تو اگر یہ روزانہ کہہ کر اگر ہلکا ہو جاتی ہے تو ہو جانے دیں، آپ برداشت کریں اور صبر کر کے ثواب کمائیں. اس کو جھاڑ کر، اس کو ڈانٹ کر، اس کی دل آزاری کر کر آپ کیوں مطلب کہ اپنے آپ کو اس موضوع پہ لاتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کوئی گناہ کی طرف آپ بھی چلے جاتے. اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کر کے اور برداشت کر کے چلتے رہے تو مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. کالز لے لیں. کالز بھی ہیں ہمارے پاس، بھی سوال میسیجز کے ذریعے سے بھی آ رہے ہیں، ان کو بھی لیں گے انشاءاللہ. کالز پہلے لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر زیرک اتاری یو کے شہر لیسٹر سے عرض گزار ہوں. الحمدللہ عز و جل اس وقت آپ کا سلسلہ مثالی معاشرہ دیکھنے کی سعادت مل رہی ہے. جہاں تک عدم برداشت ٹاپک کے حوالے سے تعلق ہے تو ماہرین نفسیات کے مطابق تو اس کے بہت مختلف درجے ہوتے ہیں، اور سب سے ایکسٹریم پر جا کر ایک پورا جو ہے وہ نفسیاتی بیماری ہوتی ہے جس کو ہم پرسنالٹی ڈس آرڈر بولتے ہیں، ایموشنلی انسٹیبل پرسنالٹی، کہ جس میں انسان کے مزاج کے خلاف ذرا سی بھی کوئی بات ہو تو وہ بالکل جو ہے وہ اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکتا اور بالکل آگ بگولا ہو جاتا ہے، یا تو خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے یا دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے. اور جہاں تک میرا اپنا کلینکل ایکسپیرینس ہے تو یہاں یو کے اور یورپ میں عدم برداشت کے حوالے سے بہت سارے مختلف کورسز ڈیزائن کیے گئے ہیں، بہت ساری ہیلپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اس کے کوئی خاطر خواہ نتائج حاصل ہوتے نظر نہیں آتے. نہ ہی یہاں تو دوا کام کرتی ہے اور نہ ہی کسی قسم کی ایجوکیشن. میرا اپنی ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ ہمارے دین اسلام کی تعلیمات جو معاشرے کے حوالے سے ہیں، اخلاقیات کے حوالے سے ہیں، اگر ان کو ہم صحیح معنوں میں سیکھنے، سکھانے اور ان پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یقیناً ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ بن سکتا ہے. اور ہمارے مزاج کے خلاف چیزیں جب ہوتی ہیں اس پر صبر کے حوالے سے جو قیامت کے دن اجر ملے گا، یہ ایک ایسی مثبت سوچ ہمیں دی جاتی ہے کہ جس کا دنیا میں سائیکولوجیکل تھراپیز کے حوالے سے کوئی مقابلہ یا بدل نہیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ایسی مثالیں ہمیں ملیں گی کہ جس میں ایسے لوگ جو بالکل عدم برداشت کا کوئی مادہ نہیں رکھتے تھے اور ہر وقت آگ بگولا ہوتے رہتے تھے. اس مدنی ماحول کی برکت سے الحمدللہ عز و جل آج ان کی زندگی میں، اپنی زندگی میں بھی سکون ہے، ان کے خاندان میں بھی سکون ہے. تو میں ایز اے ڈاکٹر ان سائیکائٹری اگر مدنی چینل کے ناظرین کو جو بھی سن رہے ہیں یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے عملی طور پر وابستہ ہو جائیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی دنیاوی زندگی میں بھی آپ کو سکون ملے گا اور اس کے نتائج انشاءاللہ آخرت میں پھر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ اس مدنی ماحول کی کتنی برکتیں ہیں. اللہ عز و جل مجھے بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے اور میں بھی جو ہے وہ دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بن جاؤں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بہت پیاری کال تھی اور بہت پیارے تجربات اور اپنے ایکسپیرینس کو آپ نے بیان کیا. ڈاکٹر زیرک میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جی میسج ہے جی، سلسلہ مثالی معاشرہ دیکھ کر نیت کی ہے کہ اب صبر و برداشت کریں گے. کافی دنوں سے ہم میاں بیوی میں رنجش چل رہی تھی، اب ذہن بنایا ہے کہ گھر ٹوٹنے سے بچائیں گے. HYD حیدرآباد سے میسج. کیوں رنجش چل رہی تھی آپ دونوں کے درمیان؟ کیا ہو گیا آپ دونوں کو؟ کیا رنجش کے لیے شادی کی تھی؟ یہ جتنے بھی رنجشوں والے گھر والے ہیں میں ان سب سے عرض کرتا ہوں نہ کریں، رنجشیں نہ کریں، محبت سے رہیں، پیار سے رہیں. زندگی کے دن کتنے رہ گئے؟ پیار سے رہیں، ایک دوسرے سے درگزر سے کام لیں، محبت سے کام لیں، معافی سے کام لیں. میں تو کہتا رہتا ہوں آپ لوگوں کو، بہت آسان کرنا چاہیں تو آسان، نہ کرنا چاہیں تو پہاڑ سے زیادہ بھاری یہی ہے. وہ یہ کہ چلیں مجھے معاف کر دیں، میرے سے بھول ہو گئی. آپ اتنا ایزی لیتے ہیں ایسا والا، بہت ایزی ہے، مجھے معاف کر دیں. پیچیدہ معاملات، اتنے سنجیدہ معاملات، اتنے رنجیدہ کرنے والے معاملات آپ کہتے ہیں ایزی لے لو. ایزی لے لو. یہ تو میں یہ آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں
کہ یہ اتنا مطلب کہ اتنے بھاری بھرکم جو مسائل ہیں نا، ان کا اتنا آسان میں حل نکال کر دے رہا ہوں. اب بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا کر معاف کر دیں. سبحان اللہ. آئندہ احتیاط کریں گے، آئندہ ہم دونوں ایک دوسرے کا حق ادا کریں گے انشاءاللہ. آپ بولو گے یار 2 دن کے بعد پھر مسئلہ ہو جائے گا، 2 دن تو اچھے گزریں گے. یہ گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے. اگر ایک بار کرنے سے 2 دن کا ریلیف ملتا ہے تو 4 بار کر لینا، 8 دن کا ملٹی پلائی کر لیں گے، 12 دفعہ کر لینا، پھر ملٹی پلائی کر لینا، تو یوں مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. تو کوئی بھی سوری، ایک طرف سے اگر فائرنگ بند ہوگی نا، جنگ نہیں چلتی. جنگ تب چلتی جب دونوں طرف سے فائرنگ ہو. آپ ذہن بنا لیں کہ میری طرف سے سیز فائر رہے گا فار ایور، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. کر لیں معاف، جا معاف کیا، یوں شور بول دے دل بڑا کر کے، بس معاف کیا. ماں باپ بول دے معاف کیا، بھی بول دے بس میں نے بھی آپ کو معاف کیا، بس آئندہ انشاءاللہ. اب یہ نہیں دیکھ معافی مانگ، اب آئندہ نہیں کرنا. یہ تڑی بڑی کی بات نہیں کرے یار، محبت سے رہو، محبت سے رہو. کیوں ایک دوسرے کو تڑیاں مارتے ہو؟ گھر ہے کہ کیا ہے، اکھاڑا ہے؟ تو گھر میں تو پیار سے رہا کرو یار، ایسا ہسبک انداز میں رہا کریں، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اور جو بھی آپ کے خلاف مزاج چیز ہوتی ہے اس کو برداشت کریں. اولاد برداشت کرے، بچوں کی خلاف مزاج چیز برداشت کریں. کوئی چیز اللہ نہ کرے ٹوٹ پھوٹ گئی ہے، مطلب کچھ ہو گیا، ہمت میں برداشت. چیخو پکار نہ کرے، چیخو پکار. برتن کی ویسے ہی ٹوٹا تھا تو اتنا زور سے آواز آئی تھی، اب آپ کی آواز اس سے بڑی ہو گئی ہے. وہ اس سے برتن توڑا، دل توڑیں گے. اللہ کال ہے ایک بڑی پیاری، چلا لیں کرتے ہیں جی. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ ساس اور بہو یہ آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کیوں نہیں کرتی؟ ایسے مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ ساس اور بہو جو ہے یہ آپس میں پیار اور محبت سے رہیں. بعض جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ ساس اپنی بہو کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے بیٹے کی نوکری وغیرہ کے بھی پیچھے پڑ جاتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں. اس میں تربیت کی کمی ہے اور رشتہ لیتے وقت بھی دیکھنے کی کمی ہوتی ہے. تو لیکن اگر چلیں بہت کچھ ہو ہی گئی، اب شادی ہو ہی گئی ہے، تو اس میں بیٹا اپنا کردار ادا کرے اور کافی کام کرنا پڑے گا اس کو. یہ ہے سمجھیں کہ بچے کے لیے آزمائش، لڑکے کے لیے آزمائش ہے. اور وہ ماں کی طرف جائے تو بھی پرابلم ہے، بیوی کی طرف جاتا تبھی پرابلم ہے. بیلنس میں رہے اور ماں سے بھی ریکویسٹ کرتا رہے، عرض و گزارش کرتا رہے، مسکرا کر دل بڑا کرتا رہے. وہاں جا کر اس کا بھی تھوڑا سا مطلب کہ وہ ٹیمپریچر کو نارمل کرتا رہے اور یوں کرتا رہے. پھر گھر میں غیبت کی تباہ کاریاں 10 شروع کر دیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، غیبت کی تباہ کاریاں 10 شروع کر دیں گھر کے اندر اس کتاب سے. آپ کا گھر انشاءاللہ امن کا گہوارہ بن جائے گا. اور مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ دکھاتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. اصل میں جو آپ کی گفتگو سے نا مجھے کیمسٹری یاد آتی ہے. کیمسٹری نا یہ سب صرف پانی کا فارمولا ہے H2O، کہ 2 درجے یوں سمجھے کہ ہائیڈروجن ہوگی اور 1 درجہ آکسیجن ہوگی تو پانی ملے گا. اچھا اگر آکسیجن یہی 2 ہو اور ہائیڈروجن 1 ہو تو پھر پانی نہیں ہوگا، کچھ اور ہی ہوگا. کیمسٹری میں مختلف فارمولے کی ترکیب. تو یہ سب زندگی کے کسی ایسی کیمسٹری نظر آتی ہے کہ کہاں کتنا کیا انگریڈینٹ ڈالنا ہے، کہاں مجھے کیسے کرنا ہے. یقیناً یہ آپ بزرگوں کی صحبت کے بغیر نہیں ہو سکے گا. میں یہ فیل کرتا ہوں، یقین مانیے. ورنہ اسلام و دین دیکھے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے مزاجوں کو جانتے تھے. کسی موقع پر کوئی بات عمر فاروق سے فرما رہے ہیں تو کسی وقت کوئی بات حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے فرما رہے ہیں، کبھی کوئی بات فلاں صحابی سے فرما رہے ہیں کہ آپ یہ کر لیں، آپ یہ کر لیں، آپ یہ کر لیں. تو جانتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ انشاءاللہ آ جائے گا، مدنی ماحول میں رہیں گے تو آ جائے گا. مدنی ماحول میں رہنا، اچھی صحبت اختیار کرنا، بالخصوص اللہ تبارک تعالیٰ سرکار امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ کو، نگران شورا کو سلامت رکھے. واقعی جس طرح سے ماشاءاللہ اسلام کی کتابیں، دین کی کتابیں، شریعت مطالعہ کے احکامات اللہ کی رحمت سے 14 صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہر دور میں اس کے سمجھانے والے بھی موجود تھے. اور فی زمانہ آج کے دور میں سرکار امیر علیہ سنت اور ان کے فیضان سے الحمدللہ ہمارے نگران شورا دامت برکاتہ عالیہ اور مفتیان اکرام اور دعوت اسلامی کے کئی مبلغین ہیں ماشاءاللہ عز و جل، کہ جنہوں نے واقعی ہمارے معاشرے کی نفس پر ہاتھ رکھا اور ہمیں سمجھایا، بتایا
کہ یہ معاملہ ہے، اس کا حل یہ ہے۔ اور پڑھنے کے لیے بھی دیا ہے، اللہ ہم نے ایک تعالیٰ کی سلسلہ رحمت سے۔ شروع کیا ہے کہ ہم اپنے موضوع سے متعلق مکتبۃ المدینہ کی کتب جو ہیں ان کا بھی کچھ ہلکا سا تعارف کروا دیں گے۔ یہ میرے ہاتھ میں میر سنت کا رسالہ ہے، میٹھے بول۔ میٹھے بول۔ اس میں ہے عاشقان رسول کے میٹھے بول کی برکات، منہ سے فضول بات نکل جائے تو کیا کریں، گھر میں آنے جانے کے 12 مدنی پھول، اور اس کے علاوہ بہت ساری معلومات ہیں۔ یہ رسالہ 11 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ 5 زبانوں میں اس رسالے کا ترجمہ ہو چکا ہے، اردو، انگلش، ہندی، عربی اور بنگلہ زبان کے اندر۔ اسی طرح ایک برداشت بندہ جب نہیں کرتا، غصے میں آتا ہے تو لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، تو برداشت بھی کرنی ہے، صبر کو بھی اپنانا ہے، درگزر بھی کرنا ہے اور تکلیف بھی نہیں دینی۔ مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے، تکلیف نہ دیجیے۔ اس کتاب میں آپ پڑھ سکیں گے اچھا کون برا کون، بد اخلاقی کی 2 علامتیں، تکلیف دینے والا مذاق نہ کیجیے۔ یہ کتاب 90 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب فرمائیے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، پڑھ کے مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ کنکلوژن کس طرح ہوگا حضور آج کے سلسلے کا؟ کال لے لیتے ہیں۔ کال لے لیتے ہیں، بالکل جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبد الکریم ہے اور میں عرب شریف جدہ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں صبر کرو، اور یہ بھی تو ہے کہ ظلم سہنا بھی تو گناہ ہے، تو اس کے بارے میں کچھ عرض فرما دیجیے گا۔ نہیں، کس نے کہہ دیا حضور کہ ظلم سہنا گناہ ہے؟ اللہ بعض صورتیں اگر کوئی مثال کے طور پر ایسی نکال بھی دے کہ بھائی یہاں پر آپ خاموش نہیں رہیں گے کہ یہ گناہ ہے، کئی جگہ پر ایسی صورتیں باتوں کا نکل سکتی ہیں، لیکن کہیں ہم نے یہ پڑھا نہیں کہ ظلم سہنا گناہ ہے۔ مظلومیت میں تو فائدہ ہے، بلکہ ظلم کرنا گناہ ہے۔ تو کئی جگہ پر تو بندہ سوائے اس کے کہ سہے اور کچھ کر ہی نہیں سکتا، اس کے ہاتھ میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ برداشت کرے، صبر کرے اور ظلم کو برداشت کرے، تو کیا یہ ظلم سہے گا تو کیا گناہ گار ہو جائے گا؟ تو ایسا نہیں ہوتا۔ بعض صورتوں ہر وقت ہر بات ہر جگہ پر بیان نہیں ہو سکتی۔ مختصر یہ اب حل یہ ہے، بڑی پیاری بات کی تھی، شریعت کے مطابق جہاں شریعت نے جو حکم رکھا ہے اس پہ عمل کرے۔ اب یہ کہ بس اب آپ ذہن بنا لیں، برداشت کریں گے، مدینہ مدینہ، ٹھیک ہے، برداشت کریں گے۔ آپ کے خلاف مزاج، خلاف توقع کوئی بات ہو جائے، کوئی روک ٹوک ہو جائے، برداشت کریں گے۔ لڑائی جھگڑا نہ کریں، چیخو پکار نہ کریں، اپنا بھی اور اپنے گھر کا بھی ماحول مثالی بنائیں۔ آئیے چلتے ہیں میرے سنت کی طرف۔ کا سب کی مغفرت فرما، عذاب نار سے ہم کو خدا اٹھتا ہے کلیجہ منہ کو آتا ہے، میرا دل کانپ اٹھتا ہے۔ اللہ